डायबिटीज़ और तिब्ब नबवी। हिंदुस्तान के हुक्मा हूँ, पाकिस्तान के हुक्मा हूँ, पुराने अतिब्बा हूँ, तिब्बी माहिरीन हूँ, चीन के तिब्बी माहिरीन हूँ, तिब्ब अकबर के तिब्बी माहिरीन हूँ, हकीम अकबर अरज़ानी हूँ, हकीम बू अली सीना हो। ये डायबिटीज़ जो है कोई आज से नहीं है। हाँ, अब तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये कई हज़ार सालों पुरानी डायबिटीज़ है। यानी पहले लोगों को कम डायबिटीज़ होती थी, यानी पहले लोग सख्त मेहनत मशक्क़त करते थे, चलते फिरते थे और जो है मेहनत करते थे। आज लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी। तो डायबिटीज़ तो पहले चीनी किताबों में मौजूद है, हिंदुस्तान की किताबों में मौजूद है, और तिब्ब अकबर के लोग भी जानते थे, और ख़ानदानी शरीफ़ी जो है यानी पुराने अतिब्बा जो है वो भी ये जानते थे कि डायबिटीज़ है, और उनके पास इलाज मुजर्रब इलाज मौजूद था। जैसे कुछ पुराने अतिब्बा जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक इलाज करते हैं कि जिस हिस्सा में बीमारी हो उस हिस्सा को बकरे का गोश्त खिलाते थे। वो ये समझते हैं कि अगर डायबिटीज़ हो तो बकरे का लबलबा खिलाने से जो है इंसान का लबलबा ठीक हो सकता है, इंसुलिन बना सकता है, इंसुलिन पूरी कर सकता है। ये रिसर्च उन्होंने तिब्बी माहिरीन ने कहाँ से की? ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम से की। काला समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु दवाउ इरकुन निसाउ उलियतु शातिन अरबियतिन तुजाबु सुम्मा तुजज़्ज़उ सलासता अज्ज़ाइन सुम्मा युशरबु अलर्रीकी फ़ी कुल्ली यौमिन जुज़उन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि अरकुन निसा का इलाज जो है जंगली बकरे की रान को मोहरा किया जाए, यानी उसको पकाया जाए और उस यखनी के 3 हिस्से किए जाएं और 3 दिन तक इस्तेमाल की जाए, सुबह निहार मुँह खाली पेट। तो ये अरकुन निसा का इलाज। इसी तरह बड़े बड़े अतिब्बा जो है वो डायबिटीज़ के हवाले से बकरे का लबलबा इस्तेमाल कराते थे। जब खून की कमी हो, जिगर की खराबी हो, तो बकरे की कलेजी खिलाई जाती है, देसी बकरे की कलेजी। तो इससे लोग ठीक होते हैं, लोगों को फ़ायदा होता है। कुछ तिब्बी माहिरीन जो है लोकाट और जामन के पेड़ों से भी इलाज करते हैं। ये आज नहीं, हज़ारों सालों से हो रहा है। डॉक्टर खालिद गज़नवी लिखते हैं अपनी किताब में कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने 2 मन जामन का जो है पानी लिया और 2 किलो बरादा फौलाद किया, फौलाद का बरादा किया और उसमें 2 मन पानी डाल दिया और 6 महीने तक धूप में रखा। वो फौलाद जो है गुलनारी रंग का बन गया। फिर उसमें कंधारी अनार का पानी डाला, यानी उसका रस जूस डाला, और फिर उसको खरल किया तो 1 रत्ती की मिकदार से रोज़ाना जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट को देते। लेकिन इससे डायबिटीज़ तो उसकी ठीक नहीं हुई, लेकिन जो डायबिटीज़ की वजह से जो कमज़ोरी थी वो ठीक हो गई। और यही जो कुश्ता है, कुश्ता फौलाद जामन वाला जो है, ये यरकान के लिए मुफीद है, खून की कमी के लिए मुफीद है, गुर्दों की ताकत के लिए मुफीद है, असाब की ताकत के लिए मुफीद है, खून बनाने के लिए मुफीद है, और मैदा के लिए भी यही मुफीद है। डायबिटीज़ एक लंबी और पेचीदा बीमारी ही नहीं बल्कि फ़रेब देने वाली कैफियत भी है। ये मरीज़ को तवानाई का झांसा देकर भी झपट लेती है। इसलिए किसी ऐसी चीज़ पर मुकम्मल भरोसा करना कि फ़लाँ जड़ी बूटी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ़लाँ नुस्खा इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ़लाँ हकीम साहब का, फ़लाँ डॉक्टर साहब का, फ़लाँ तबीब का, और मैं अब टेस्ट नहीं कराता, ऐसा नहीं। मरीज़ को अपनी जिस्मानी कैफियत, पेशाब का बार बार चेक और आसाबी कैफियत से बाखबर होना चाहिए, बेखबर नहीं होना चाहिए। अहद नबवी के दौर में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है खजूर भी लोग खाते थे, खजूर के घाबे भी खाते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद खजूर इस्तेमाल की और खजूर के साथ जो है रोटी का भी इस्तेमाल किया। और उस टाइम तो यानी लोग जो हैं इतना वो पैसा नहीं था मौजूदा हालात के, जैसे मौजूदा हालात में ऐश व इशरत है। तो उस टाइम जो है लोग सादा ग़िज़ा खाते थे, चलते फिरते थे। लेकिन आज सबसे पहले खजूर मना कर दी जाती है, गन्ना मना कर दिया जाता है, मिठाइयाँ मना कर दी जाती हैं। आगे आपको तफसील बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है हज़रत बू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह ने तिब्ब नबवी से इलाज बताया
لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے ابو علی سینا کہ ڈائبٹیز کا علاج جو ہے وہ طب نبوی میں موجود ہے۔ حضرت ابو علی سینا نے میتھی کا استعمال کرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استاشفوا بالحلبہ، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلم امتی ما فی الحلبۃ لاشتروھا ولو بوزنھا ذھبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امت میتھی کے فوائد کو سمجھ لے تو اسے سونے کے ہم وزن خریدنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ میتھی کے ساتھ وہ بتاتے تھے مرزن جوش۔ اب یہ ان کی اپنی ریسرچ ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالمرزن جوشی فإنہ جید للخشام، تمہارے لیے مرزن جوش موجود ہے، یہ زکام کے لیے بہت مؤثر دوا ہے۔ تو ابو علی سینا میتھی اور مرزن جوش کو ملا کر علاج کرتے تھے۔ ابو علی سینا کے پاس کوئی جدید ٹیسٹ لیب تو نہیں تھی، جدید لیبارٹری تو نہیں تھی، لیکن وہ مریض کی جسمانی کیفیت، اعصابی کیفیت، پیشاب کی کیفیت، یورین کی کیفیت اور جو ہے پیاس کی شدت کو محسوس کر کے وہ ڈائبٹیز کے لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ کلونجی 75 گرام، برگ کاسنی 25 گرام۔ اور کلونجی اور کاسنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشنیز دواء من کل داء الا السام وهو الموت۔ شنیز موت کے سوا یعنی کالے دانے جو ہے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے۔ نگیلا ساٹیوم ہیز اے کیور فار ایوری ڈیزیز ایکسیپٹ ڈیتھ۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے فرمایا کلونجی جو ہے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ I heard the prophet peace and blessings of Allah be upon him say, he used to say that in black seed that is in Nigella sativum every disease is cured except death۔ اور کاسنی جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کاسنی کھائی اور سو گیا اس پر جادو اور زہر بھی اثر نہیں کرتا۔ من اکل الہندی با ثم نام علیہ لم یحل فیہ سم ولا سار۔ He who eats chicory and falls asleep is not affected by magic or poison. Magic and poison will not work either۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالہندی بائی فإنہ ما من یوم الا وہو یقطر علیہ من قطر الجنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کاسنی موجود ہے کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب جنت کے قطرے اس پر نہ گرتے ہوں۔ There is a chicory for you because no such a day passes when the water of heaven does not fall on it۔ سبحان اللہ۔ تو کاسنی اور کلونجی جو ہے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام جو ہے ٹی سپون ڈائبٹیز کے پیشنٹ استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دوسرا نسخہ جو ہے طب نبوی سے عرض کرتا ہوں، 5 طب نبوی کے اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں۔ پہلے نمبر پر کلونجی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے۔ There is a cure for every disease in Nigella sativum۔ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پر کلونجی، دوسرے نمبر پر برگ کاسنی۔ برگ کاسنی یا تخم کاسنی یعنی کاسنی کے بیج لے لیجئے۔ کلونجی لیجئے آپ 55 گرام، برگ کاسنی لیجئے 15 گرام، اور تخم حلبہ جو ہے میتھی کے بیج جو ہے 10 گرام لیجئے۔ کست الباری جو ہے وہ 10 گرام لیجئے، اور حب الرشاد بھی آپ 10 گرام لے لیجئے۔ یہ علاج کیجئے، یہ بہترین اور مجرب علاج ہے۔ سب کا صفوف بنا لیجئے، 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو لیجئے۔ مجرب اور آسان علاج ہے۔ اپنی شوگر بھی ساتھ چیک کرتے رہیے۔ پچھلا جو میرا لیکچر ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ بھی آپ یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ 9 مجرب علاج بتائے ہیں جو طبی ماہرین کی ریسرچ ہے، بڑے بڑے اطباء اور حکماء کی ریسرچ ہے۔ یہ جو طب نبوی کا 5 اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں بتائی ہیں، طب نبوی کا نسخہ جو ہے یہ آپ یوٹیوب پر تفصیل سے بھی سن سکتے ہیں۔ کلونجی، برگ کاسنی، تخم حلبہ، کست الباری، حب الرشاد جسے حالو کہتے ہیں، یوٹیوب پر آلریڈی لیکچر تفصیل سے موجود ہیں۔ یہ صبح شام استعمال کرنے سے پہلے 3 دانے انجیر ہر کھانے کے بعد استعمال کریں، اور انجیر کا قرآن مجید میں ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو سویا ہے نا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنا والسنود فیہما دواء من کل داء، سنا اور سنود میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ سنا مکی اور سنود سویا شفت بھی کہتے ہیں اسے۔ تو سویا بھی دنیا کا بہترین کامیاب علاج ہے۔ یوٹیوب پر اس پر بھی لیکچر موجود ہے میرے سویا کے حوالے سے۔ جو چیز بھی آپ نے لینی ہے، یعنی طب نبوی کا نسخہ جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیشہ انگریزی دوائی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں عموماً جو ہے وہ بیفور دا بریک فاسٹ، یعنی ناشتہ سے پہلے لیا جاتا ہے۔ جیسے یخنی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالی پیٹ لیں نہار منہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور خالی پیٹ استعمال کریں، شہد کا فرمایا، اسی طرح تلبینہ کا فرمایا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح نہار منہ لیں۔ تو اسی طرح یہ طب نبوی کا نسخہ بھی صبح خالی پیٹ اور پھر دوپہر یا عصر کے وقت یہ بھی خالی پیٹ لینا ہے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے گا، کریلا، میتھی اور جامن کو ایک ساتھ کبھی استعمال نہ کریں۔ یہ تینوں شوگر کے مجرب علاج ہیں، لیکن آپ نے جب بھی استعمال کرنا ہے، اگر کریلا استعمال کریں تو جامن نہ استعمال کریں، جامن استعمال کریں تو پھر میتھی کا استعمال کبھی نہ کیجیے۔ 15 آپ کو سبزیاں بتاتا ہوں جو گھر میں آپ استعمال کریں ڈائبٹیز کے پیشنٹ جو ہیں ان کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 1 کدو، نمبر 2 توری، نمبر 3 ٹینڈا، نمبر 4 بھنڈی، نمبر 5 بینگن، نمبر 6 کریلا کا رس استعمال کریں، یہ بھی شوگر کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 7 پھول گوبھی یا بند گوبھی، یہ دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 8 ہرے پتے والی تمام قسم کی سبزیاں۔ نمبر 9 سوہانجنا کی ہانڈی، سوہانجنا کے پتے خشک کر کے، یہ بھی ڈائبٹیز کا مجرب علاج ہے، اور بڑے بڑے طبی ماہرین جو ہے سوہانجنا سے علاج کر رہے ہیں۔ نمبر 10 میتھی کا ساگ، میتھی خشک کی ہوئی تخم میتھی بھی مفید ہے، میتھی کی ہانڈی بنا کر کھائیں، میتھی کے لڈو بنا کر کھائیں۔ نمبر 11 سرسوں کا ساگ۔ نمبر 12 خرفہ کی سبزی بنا کر کھائیں۔ نمبر 13 مکس سبزی بنا کر کھائیں، یعنی مکس سبزی میں جو ہے مٹر، گاجر، شلجم، بند گوبھی یا مٹر، شلجم، دھنیا، پیاز، یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 14 جو ہے اروی بنا کر کھائیں، اروی کی سبزی بہت مفید ہے۔ نمبر 15 آلو انڈا کی سبزی، یعنی آلو انڈا ملا لیجئے اور ساتھ میں جو ہے بیچ میں شملہ مرچ ڈال لیجئے، بیچ میں دھنیا اور پیاز ڈال لیجئے، بہت ڈیلیشیس ہے، اور یہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے۔ 8 اقسام کی کچی سبزیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ نمبر 1 گاجر، نمبر 2 کھیرا بہت مفید ہے، نمبر 3 سبز مرچ، نمبر 4 جو ہے دھنیا پیاز، نمبر 5 سلاد پتے، نمبر 6 چقندر، نمبر 7 مولی، نمبر 8 ٹماٹر۔ اور 10 اقسام کے فریش فروٹ جو ہیں ڈائبٹیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ فریش فروٹ میں سب سے پہلے تو امرود ہے، امرود کے موسم میں امرود کھائیے، آڑو کے موسم میں آڑو کھائیے، کنو کے موسم میں کنو کھائیے، مالٹا کے موسم میں مالٹا کھائیے، اور پپیتا کے موسم میں پپیتا کھائیے۔ سیب کے موسم میں، سیب تو ویسے سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، سیب کا رس بھی پی سکتے ہیں، سیب کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو سیب کا استعمال کیجئے۔ اسٹرابری کا استعمال کیجئے، اور اسٹرابری کے بعد خوبانی ہے، خوبانی آپ فریش کھائیے، اور جامن کا استعمال کیجئے۔ جامن خشک بھی کھا سکتے ہیں، یعنی خشک کیے ہوئے سایہ میں جامن کی گٹھلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، جامن کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں، جامن کا سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز میں لوبیا کی دال آپ کے لیے سب سے اچھی ہے، سویا بین کی دال بہت اچھی ہے، اور چنے کا سالن بھی بنا کر کھا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ابلے ہوئے چاول بھی آپ کھا سکتے ہیں، دال چاول بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ڈائبٹیز میں ہمیشہ بچوں کی طرح کھانا ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کھانا ہوتا ہے، اور اچھا کھانا ہوتا ہے، اور صاف ستھری غذا کھانی ہوتی ہے۔
گوشت میں جو آپ استعمال کریں، دیسی مرغی کا استعمال کیجئے، بکرے کی یخنی کا استعمال کیجئے، بکرے کے گردے کا پورے استعمال کیجئے، بکرے کا لبلبا استعمال کیجئے، مچھلی آپ استعمال کر سکتے ہیں، نہاری استعمال کر سکتے ہیں، مٹن کا قیمہ استعمال کر سکتے ہیں، بکرے کے سری پائے استعمال کر سکتے ہیں، بکرے کا مغز استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے بہترین خوراک ہے۔ پرندوں کا گوشت کھا سکتے ہیں، پرندے تمام قسم کے آپ کے لیے بہت بہتر ہیں۔ دیسی انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں، ابلا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فرائی کیا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر دودھ ہے، دودھ میں جو ہے سب سے اچھا دودھ جو ہے وہ تو ہے اونٹنی کا دودھ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان الابلی فإنها ترمی من کل شجری وهو شفاء من کل داء۔ تمہارے لیے اونٹنی کا دودھ موجود ہے، یہ ہر قسم کے درختوں سے چرتی ہے، اس لیے ہر بیماری میں شفا ہے۔ دوسرا سنت نبوی کے مطابق بکری کا دودھ، یہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ تیسرا پھر گائے کا دودھ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالبان البقری فإنها دواء واسمانها فإنها شفاء وإياكم ولحومها فإن لحومها داء۔ تمہارے لیے گائے کا دودھ موجود ہے کیونکہ یہ اور اس کا مکھن مفید دوائی ہے، البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے، اس سے بچو۔ تو گائے کا دودھ تیسرے نمبر پر، گائے کا دودھ استعمال کریں تو گائے کا مکھن استعمال کریں، دودھ کی بنی ہوئی دہی استعمال کریں، دودھ کی بنی ہوئی دہی سے لسی استعمال کریں، یہ بھی ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہترین خوراک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے ثنا اور سنود موجود ہے، یہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ ثنا مکی جو ہے اس کا کہوہ بنا کر استعمال کیجئے، تنکے نکال لیجئے آپ۔ دوسرا جو ہے سہانجنا کا کہوہ، سہانجنے کا جوشاندہ بہت مفید ہے، اکیلا جوشاندہ ہی کافی ہے، اس میں چاہیں تو آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں، جوشاندہ میں دودھ بھی مکس کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اسب گول کا چھلکا جو ہے لیتے رہیے، پانی کے ساتھ لیجئے یا دودھ کے ساتھ لیجئے، ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے۔ ڈائبٹیز پیشنٹ کو اکثر اعصابی کمزوری ہوتی ہے تو اس کے لیے زعفران والا دودھ استعمال کریں۔ زعفران کیونکہ مہنگا ہے، ہر آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن امیونٹی پاور بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے، خصوصاً سردیوں میں بہتر ہے، تو زعفران والا دودھ استعمال کیجئے۔ سلاجید بھی دودھ میں ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈائبٹیز پیشنٹ کے کمر کے درد، جوڑوں کے درد، اعصابی طاقت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ زعفران اور سلاجید پر یعنی میرے تو ہر موضوع پر لیکچرز موجود ہیں، یوٹیوب پر تفصیل سے آپ سن سکتے ہیں۔ پھر آ جائیے سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ پہلے کہہ دیجئے۔ جو کا دلیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کا دلیا جو ہے البتہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے۔ ان عائشہ انہا کانت تامر بالتلبینۃ وتقول هو البغیض النافع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگرچہ بیمار اس کو ناپسند کرتا ہے لیکن اس کے لیے ازحد مفید ہے، اور مریض جو ہے اس کو گرم خالی پیٹ استعمال کرے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اخذ احدا من اہل الواقی امر بالعصاء من الشعیر فسنیا ثم امرهم فحسوا منه ثم یقول انه لیرت فواد الحزین ویسر عن فواد السقیم کما تسر احداکن الوسخ بالماء عن وجهها۔ سبحان اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہم سب مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے جو کا دلیا تلبینہ تیار کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہ مریض کے دل سے غم کو اتار دیتا ہے اور اس کی کمزوری کو یوں دور کر دیتا ہے جیسے کہ تم میں سے کو اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے گرد و غبار اتار لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں تلبینہ کی ہنڈیاں اس وقت تک چڑھی رہتی جب تک کہ یا تو مریض صحت مند ہو جاتا یا وہ فوت ہو جاتا۔ تو تلبینہ جو ہے یہ صبح خالی پیٹ کھائیے، بغیر چینی کے، بغیر کھجور کے، بغیر میٹھے کے، تو یہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت مفید ہے اور مجرب ہے۔ لیکن آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے،
دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے عمل کرنا ہے، میٹھی چیزیں استعمال نہیں کرنی، بیکری کی چیزوں سے بچنا ہے، مٹھائیوں سے بچنا ہے، کھجور سے بچنا ہے، گنے کے رس سے بچنا ہے، اور جام اور مربع جو ہے یہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اسی طرح جو ہے کیک اور پیسٹریز آپ نے استعمال نہیں کرنی، خصوصاً بیکریوں کی چیزیں، ان سے آپ نے بچنا ہے، اور صحت مند زندگی آپ پھر گزار سکتے ہیں۔ نہیں تو ڈائبٹیز جو ہے پھر گردوں پر اثر کر سکتی ہے، اور گردے ختم تو بندہ گیا۔ ڈائبٹیز میں آپ ڈرائی فروٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اخروٹ ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، منقع ہے، دال بھنی ہے، بھنے ہوئے چنے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے، دال بھنی، پستہ، اخروٹ تو مریض کو ہر وقت جو ہے، جو ڈائبٹیز پیشنٹ ہے اس کو ہر وقت رکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز مریض نہ بھولے، سفر کے دوران اپنا آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ، ایڈریس، فون نمبر ہر وقت اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ڈائبٹیز والا پیشنٹ جو ہے کسی بھی ٹائم اپنی زندگی سے ہاتھ بھی دھو سکتا ہے۔ دوستی کرتے رہیں گے تو بچے رہیں گے۔ جوسز جو آپ نے استعمال کرنے ہیں ڈائبٹیز میں، کنو کا جوس، موسمی کا جوس، گریپ فروٹ کا جوس، گلوئے کا رس جو ہے، گلوئے کا جوس استعمال کر سکتے ہیں، کمار گندل کا رس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ڈائبٹیز پیشنٹ والا گندم تو چھوڑ دے، گندم کھانے والے سارے موٹے ہیں، سارے بیماریاں لے کر پھر رہے ہیں۔ گندم انسان کو موٹا کرتی ہے، اور جو کا استعمال کریں، جو کا دلیا، جو کی روٹی، جو کی بنی ہوئی تمام چیزیں استعمال کریں، اور گندم چھوڑ دیں۔ ناشتہ ہمیشہ ڈائبٹیز پیشنٹ جلدی کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الغداء بواکرہ، بہترین ناشتہ وہ ہے جو صبح جلدی کیا جائے۔ باربیکیو کی چیزیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ باربیکیو میں فش ہے، باربیکیو میں سیخ کباب ہیں، باربیکیو میں چکن ہے، خصوصاً دیسی چکن جو ہے یہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے مفید ہے۔ لیکن اپنا مینیو آپ نے خود بنانا ہے کہ ساری چیزیں کھائیں میٹھی چیزوں کے علاوہ، لیکن تھوڑی تھوڑی کھائیں۔ روحانی علاج بڑا آسان ہے۔ کریلا کا رس جو ہے 3 چمچ صبح لیجیے، اور اس پر دم کیجیے۔ سورہ بنی اسرائیل 3 مرتبہ پڑھ کر، اول آخر درود ابراہیمی، بسم اللہ پڑھ کر جو ہے یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کریلا کے رس پر دم کر لینا اور پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفا دے گا۔ یہ میرا میگزین ہے، یہ میگزین جو ہے ہر ماہ شائع ہوتا ہے۔ اس میں 10 اقسام شوگر کے حوالے سے علاج لکھا ہوا ہے۔ آپ چاہیں تو ملتان سے ہمارے دواخانے سے منگوا سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر میرے ہزاروں لیکچرز ہیں۔ نیکسٹ ڈائبٹیز پر لیکچر سنیے اور اپنی صحت کا خاص خیال کیجیے۔